हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एस्टेब्लिशमेंट के इसलिए ये सवाल कराची के 3 करोड़ लोगों का भी है कि एक मर्तबा फिर लूट मार की शिराकतदारी का निजाम शुरू हो रहा है और खौफ पैदा किया जा रहा है लोगों में कि दोबारा से ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो देखो इधर उधर मत जाना, ये बातें चलाना शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये सारे प्रोजेक्ट फेल होने में बता रहा हूं आपको, ये नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। ये साजे की हंडिया चौराहे में फूटती रहेगी। ये सिर्फ शेयरिंग है कि हमें अगर इतना खुलेआम लूटमार चल रही है तो इसमें हमारा हिस्सा बढ़ना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को भी वाज़ेह तौर पर इससे अलहदा होना चाहिए। और जरदारी और टेसूरी, ज़ाहिर है वो तो ये लोग तो वैसे भी पहले भी यही काम करते रहे, फ्रेंडली फायर होते थे एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान। वो महाजरों को बेवकूफ़ बनाते थे, ये सिंधियों को बेवकूफ़ बनाते थे, और दोनों एक दूसरे से खौफ पैदा करके अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप करने की कोशिश करते थे, और फिर उसके बाद दोनों एक हो जाते थे और लोग जो है वो उनका कोई काम नहीं होता था। अगर ये लोग परफॉर्म कर रहे होते 35 साल में तो आज कराची के पार्कों पे कब्जे जो हुए हैं किसने किए हैं? हमारे बच्चे खेल के मैदानों से महरूम कैसे हुए हैं? हम पानी से महरूम, हम बिजली से महरूम। हमारा के इलेक्ट्रिक का इदारा 16 अरब रुपए खंभों की कीमत में एमक्यूएम ने बेचा और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने दोबारा मिलकर 2009 में बेचा। ये कैसे हमारा इदारा है? स्ट्रेटेजिक इदारा है, कराची का इदारा था, प्रॉफिटेबल इदारा था 80s में। किसकी परफॉर्मेंस के नतीजे में इस तरह बेड़ा गर्क हो गया कि फिर इसको औने पौने बेचा और आज तक हम भुगत रहे हैं। ऐसी मिसाल कायम हुई कि कोई डिस्कोज कहीं और कोई प्राइवेटाइजेशन के लिए आता ही नहीं है। यह कलंक का टीका के इलेक्ट्रिक माफिया के नाम पर हम पर लगा और ये सब इसके सहूलतकार बने। तो इसलिए परफॉर्मेंस भी सबने देखी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं बिलावल भुट्टो साहब, आपकी कौन सी परफॉर्मेंस है? अभी हमारे परसों तस्वीरें खींच के भेजी हैं हमारे एक नौजवान ने अब्बासी शहीद अस्पताल की, जिसमें कचरा कुंडी बना हुआ है। वो ये आपकी परफॉर्मेंस है। आप सिविल अस्पताल देखें, आप जिना अस्पताल देखें, जिस एनआईसीवीडी पर आप इतना रोप मारते थे उसमें सूरत हाल ये है कि अब 20% भी प्रोसीजर्स नहीं हो रहे। 2 साल में ये नीचे आता चला गया, जबकि अमला आप भर्ती करते चले गए। 49,000 स्कूल हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस बिलावल साहब नजर आ रही है? एक स्कूल बता दें जिसमें आपकी पूरी काबीना, आपके तमाम सेक्रेटरीज, मैं कहता हूं पूरा सिंध सेक्रेटेरिएट में कोई एक आदमी दिखा दे जो आपके किसी एक सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराने के लिए तैयार हो। यह आपकी परफॉर्मेंस है। ये 326 अरब रुपए का तालीमी बजट है। परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इस्लामिया कॉलेज पे कब्जा हो रहा है और आप कब्जा माफिया के शरीके कार हैं और कोर्ट में आप जाकर मुकदमा नहीं लड़ रहे कराची के बच्चों और बच्चियों का। डीजे कॉलेज में आप कब्जा करना चाहते हैं। 10 साल हो गए हैं वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन वो उसका एमएससी का ब्लॉक बना है, उस पर क्यों नहीं पढ़ाई शुरू हो रही? 10 यूनिवर्सिटियों में से 8 तालीमी बोर्ड में से 5 तालीमी बोर्ड के सरबराह गैर मुस्तकिल हैं। यह परफॉर्मेंस है बिलावल भुट्टो साहब आपकी। और 10 जामियात में आपने तकर्रुर ही नहीं किए हुए प्रॉपर तरीके से, एडॉक पे चल रहा है निजाम। यह तालीम की परफॉर्मेंस है, यह हेल्थ की परफॉर्मेंस है। आपने कहा हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे केएमडीसी को, जो रिटायर हो गए इनको पेंशन के पैसे नहीं दे रहे, जो मौजूद है वहां बेड़ा गर्क किया हुआ है। ना लेक्चर हॉल प्रॉपर है, ना स्टाफ पूरा है, ना फैकल्टी पूरी की हुई है। यह परफॉर्मेंस है आपकी। और के इलेक्ट्रिक तो ये सारी जमातों के ऊपर कालक है। पूरा का पूरा कराची को लूटने का, ओवर बिलिंग का, लोड शेडिंग के जिस अजाब में सर्दियों में लोड शेडिंग 10-10 घंटे की हो रही है, किसने मुसल्लत किया इस माफिया को? कौन उससे लेन देन करता है? कौन अपनी पार्टियों के लोगों को भर्ती करवाता है? कौन मराहत लेता है और के इलेक्ट्रिक माफिया का सपोर्टर है? सारी पार्टियां। विफाकी हुकूमतों में नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी सब शामिल रहे, सब के इलेक्ट्रिक के साथ रहे। एमक्यूएम के बगैर तो यह सिलसिला धंधा चल ही नहीं सकता था। एक जमाने में तो जो अस्करी विंग थे वो इनके रिकवरी अफसर थे, और अभी भी इन्होंने इन पार्टियों को खरीदा हुआ है। बराज कैपिटल करता था, अब उनका देखा देखी जो नए मैनेजमेंट होती है वो भी ये काम कर रही है। और इस वक्त तो सूरत हाल ये है, बिलावल साहब हमें बताएं तो सही, आप विफाकी हुकूमत में भी हैं और रहे भी हैं। आपने ट्रांसफर ऑफ शेयर ट्रांसफर किए थे, जरदारी साहब ने 50 अरब रुपए की लायबिलिटी हमारे टैक्सों से आपने अदा करके अबराज कैपिटल को
تازہ جو ہے وہ یہ کمپنی فراہم کی تھی 2009 میں. تو آپ ہمیں یہ بتائیے بلاول صاحب کہ الیکٹرک کا والد کون ہے؟ کون لوگ ہیں جس کے آنر ہیں؟ پتہ ہی نہیں چلتا. ایک آف شور کمپنی سے دوسری آف شور کمپنی، کیمن آئیلینڈ سے دوسرا آئیلینڈ، اس طرح کی چیزوں میں چلتا رہتا ہے. ایک پارٹی، دوسری پارٹی، تیسری پارٹی، تہ در تہ نظام ہے. آپ پرفارمنس بتائیے نا کہ بحریہ ٹاؤن میں ہزاروں لوگوں کو آپ نے حق سے محروم کیا، زمینوں پہ قبضہ کروایا، اور قبضہ کروانے کے بعد جو بحریہ ٹاؤن بنا اس میں جو لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیسے لگائے ان پیسوں کو کھا لیا مافیا نے، بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے. آپ کے دوست ملک ریاض صاحب اربوں کھربوں روپے لوگوں کے نادہندہ ہیں، وہاں نادہندہ ہیں اور نیا پروجیکٹ اناؤنس کر رہے ہیں، نئے قبضے کر لیے. تو آپ بتائیں یہ پرفارمنس ہے آپ کی؟ کیوں نہیں واپس کرتے لوگوں کے پیسے خیرات کے طور پر؟ وہ تو ہم اگر جد و جہد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے تو یہ پیسے بھی نہیں ملتے جو بیچارے لوگوں کو مل رہے ہیں. تو یہ آپ کی پرفارمنس ہے؟ یہ سندھ کی زمین ہے، یہ کراچی کی زمین ہے. اس زمین کو آپ کس کے ہاتھوں فروخت کر رہے ہیں اور کس مافیا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آپ ہمارے لوٹ مار کا نظام بنایا ہوا ہے؟ تو یہ پرفارمنس ہمیں مت دکھائیں. کراچی کے لوگ آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ کے اتحادی ایم کیو ایم والوں کو بھی جانتے ہیں. اور ظاہر ہے میں تو اب وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا ایم کیو ایم کے اس پوری پرفارمنس پر اور ان کے کنڈکٹ پر. یہ تو خود ہی پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں لوگوں کو. الیکشن کو ملتوی کرنے کی سازش ناکام کریں گے انشاءاللہ. 8 جنوری کو ہمارا ایک بہت بڑا کراچی کے لوگوں کا ایک ریپرزنٹیٹو بہت بڑا جلسہ ہوگا. اعلان کراچی کے نام سے ہم اس کو کر رہے ہیں. اس میں ہم بتائیں گے کہ ہمارا صرف مطالباتی ایجنڈا نہیں ہوگا. اب ہم بتائیں گے کہ کیسے کراچی بیہیو کرے گا. ہمارے بچے روز شہید کیے جا رہے ہیں. یہ پرفارمنس ہے آپ کی اور آپ کی پولیس کی. روز جو ہے وہ ہمارے جوان قتل ہو رہے ہیں. کل میں گیا ہوں ایک جنازے میں جہاں گھر پر جو ہے 12:15 بجے رات کو وہ اپنے گھر پہ کیمرہ لے کر کھڑا ہوا تھا. واپس آیا تھا ایک تقریب سے، یونیورسٹی کا طالب علم تھا، پارٹ ٹائم جاب کام کر رہا تھا اپنا فوٹوگرافی کا، اور پھر اس کے بعد اس کو چھینا بھی اس کے سارے سامان کو اور 4 گولیاں بھی مار دیں. یہ آپ کی پرفارمنس ہے. گلشن اقبال میں کیا ہوا؟ بیٹھے ہوئے لوگ ہوٹل پہ اور لوگ آتے ہیں اور سارے لوگوں سے اسلحے کے زور پر موبائل جمع کر لیتے ہیں. یہ آپ کی پرفارمنس ہے. خود پولیس چیف نے کہا ہے کہ اسٹریٹ کرائم 7% بڑھ گئے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں 2022 میں. ارے بھائی یہ تو وہ ہیں جو آپ کے ریکارڈ پر آتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ 50,000 موٹر سائیکلیں وہ ہیں تقریباً جو چھینی گئی ہیں یا چوری ہوئی ہیں. تو جب موٹر سائیکلیں 50,000 ہیں تو موبائل کتنے ہوں گے؟ تو وہ آپ کے ریکارڈ میں 20,000 کیسے آتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگ تو پولیس سے خوف زدہ ہو کر رپورٹ ہی نہیں کراتے. جس کی رپورٹ انہیں نہ کرانی ہو نہیں کراتے. مجبوری ہو موٹر سائیکل یا کار کے لیے تو کراتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کم از کم 3-4 لاکھ موبائل چھینے گئے ہوں گے اس پورے سال میں. کم از کم بتا رہا ہوں میں آپ کو. سارے میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھیں ان کے اور ان کے گھر والوں اور ان کے دوستوں میں سے کوئی ایسا محفوظ ہے جس کا موبائل نہ چھینا گیا ہو، جس کے ساتھ کوئی کاروائی نہ ہوئی ہو؟ سرویز موجود ہیں اس پر. تو یہ آپ کی پرفارمنس ہے، یہ آپ کی پولیس ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو محفوظ کرنے کا یہ ایجنڈا اعلان کراچی میں ہوگا. ہم بتائیں گے اگر تم تحفظ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ شہری خود تحفظ کریں گے. اس کا نظام جماعت اسلامی بنائے گی انشاءاللہ. اب اس طرح سے ہم تماشا نہیں دیکھ سکتے. اپنے بچوں کو اس طرح ان کی لاشیں نہیں اٹھا سکتے. پھر ہم سے یہ نہ کہا جائے کہ جو لوگ خود کیوں کر رہے ہیں. یہ کام کریں گے، قانون کے دائرے میں کریں گے. وہ تاریخ نہیں دہرانا چاہتے جو اس شہر میں پہلے دہرائی گئی ہے، جس کے لیے دوبارہ تیاری کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. ہم پرامن طریقے سے قانونی ذریعے سے آبادیوں کو منظم کریں گے انشاءاللہ. اب جماعت اسلامی ڈیپ روٹڈ پارٹی ہے. اس وقت لوگ توقع کرتے ہیں جماعت اسلامی سے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں. ہم کہتے ہیں الیکشن تو ہو نہیں رہے. لوگ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو یا نہ ہو، اب کراچی میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک پورے لائے عمل کے ساتھ عوام کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کا دفاع بھی کریں گے. ان کے تعلیمی حوالے سے جو ہمارا بجٹ ہے اس کی نگرانی کریں گے. کمیٹیاں بنائیں گے. ایک اسکول پر نہیں کھانے دیں گے ان کو پیسے اب انشاءاللہ. اور میں اس کا اعلان 8 جنوری کو یہاں شارع قائدین پر کروں گا. اور میں اپیل کرتا ہوں شہر کے تمام طبقات سے، ہر پارٹی کے ورکر سے کہتا ہوں اس میں شریک ہوں. یہ آپ کا ایجنڈا ہے. غیر محفوظ پیپلز پارٹی کا کارکن بھی ہے، غیر محفوظ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا کارکن اور سپورٹر بھی ہے. غیر محفوظ سب ہیں. چنچیوں کے دھکے سب کھا رہے ہیں. ہماری مائیں بہنیں اس میں سوار ہو رہی ہیں اور ہمیں ظالم ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں دے رہے.
سب فیس کر رہے ہیں اس کو. کوئی نہیں کرے گا ان میں سے اس مسئلے کو حل, کوئی اون نہیں کرے گا کراچی کو. ہم جانتے ہیں اس بات کو, ہم کرتے ہیں اس کو اون. جبھی تم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا بیچ شروع ہو گیا ہے, انٹرویوز مکمل ہو گئے. 10,000 بچوں کا ہم نے آئی ٹی کا بیچ شروع کر دیا ہے, اور یہ جنوری کے اینڈ تک یہ 10,000 بچے پڑھنا شروع کر دیں گے. اور اللہ نے چاہا تو یہ 5-6 مہینے میں یہ سب کورسز کر کے ان کو جابز کا بھی انتظام ہم کر کے دیں گے. فری لانسنگ میں بھی کام کریں گے. تو ہم تو یہ کام کر ہی رہے ہیں, بہت سارے کام کر رہے ہیں. ہم تو اون کرتے ہیں اس شہر کو. جن کے پاس اختیار ہے, اقتدار ہے, انہوں نے کیا دیا ہے. اس لیے ساری پرفارمنس ان لوگوں کی سب کے سامنے. اب سازشیں نہ کی جائیں, الیکشن کے رولز کے مطابق کام کرو. اگر کام کرو گے تو تعاون کریں گے, ڈیولپمنٹ کرو گے تو آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, کسی پارٹی سے, کسی کے لیڈر سے. لیکن کام نہیں کرو گے تو ایکسپوز کریں گے بری طرح, اور لوگوں کے ساتھ مل کر کام کروائیں گے. اب یہ لائے عمل ہم انشاءاللہ 8 تاریخ کو دیں گے, اور اس سے پتہ چلے گا کہ اب یہ شہر ایک نئی کروٹ لے گا. اب یہ پرانے منجن نہیں بکیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے بلدیاتی انتخابات سے تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو پورا ان کا ایک وہ ہے, پیکج ڈیل ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا نا, یہ زرداری ٹیسوری ونٹر پیکج ڈیل ہے, اور اس میں ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ الیکشن نہ ہو. تو یہ سارا کام جاری ہے. وہ الگ بات ہے کہ اتنے تضادات ہیں کہ وہ ہر روز ایک نیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. رات بھی میرا خیال ہے کوئی نمائش پہ واقعہ ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں تو ظاہر ہے ان کے اندر اتنے دھڑے بندی ہے. اب ظاہر ہے ایم کیو ایم کے سارے دھڑے ہیں نا, پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب کا دھڑا, ایم کیو ایم کا دھڑا ہے. حقیقی ہے, پتہ نہیں وہ اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے, وہ بھی ایک دھڑا ہے. فاروق ستار صاحب ایک دھڑا ہیں, ظاہر ہے وہ لندن والا ایک دھڑا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ, ان کو حق حاصل ہے, سب اکٹھے ہو جائیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پہلے اکٹھے تھے تو کراچی کو کیا مل گیا. تو اس سے پولیٹیکلی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پولیٹیکلی یہ دھڑے سارے آپس میں ملتے ہیں تو اس سے یعنی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ سب لوگ پیپلز پارٹی اور یہ سب مل کر کراچی کو 30-35-40 سال سے کیا دے رہے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اگر زبردستی آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور زبردستی اپنی مرضی کے نتائج لے کر پھر کراچی کا ووٹ خریدنا چاہتے ہیں اور پھر وڈیروں کے ہاتھوں کراچی پر قبضے کو مستقل کرنا چاہتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تو کوئی قبول نہیں کرے گا, اور اس کا تو پتہ چل جائے گا الیکشن میں. لیکن الیکشن کو یہ جو ملتوی کرنے کی سازش کر رہے ہیں, اس سازش کو ناکام کرنا ہوگا. اور میں کراچی کے عوام سے کہتا ہوں کہ اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں, اور 8 جنوری کے اس جلسے میں, اس اعلان کراچی میں اتنے بھرپور طریقے سے شریک ہوں کہ پھر اس کے بعد کسی کے لیے دھاندلی کرنا بھی ممکن نہ ہو. تو اس لیے یہ سارا کام ہے. اور میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ اگر یہ زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن چل رہا ہے اور دھڑوں کو ایک کیا جا رہا ہے, تو جو غیر سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیسے مطلب اس سے بری ذمہ ہو سکتی ہے, کون کر رہا ہے یہ کام. تو ان کو بھی اس سوال کا جواب تو دینا پڑے گا. دیکھیں سارے چانسز موجود ہیں. ووٹر لسٹوں میں دھاندلی ہوئی ہے پہلے سے, آر اوز کا نظام آپ کو پتہ ہے, اور اسی طرح سے بیلٹ پیپر کا مسئلہ بھی موجود ہے. اختیارات بھی انہوں نے ابھی تک نہیں دیے ہیں, جو کہ جس کا تعلق الیکشن کے انعقاد سے نہیں ہے, وہ تو 2 دن میں دے سکتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے. اور ہم جو الیکشن مہم چلا رہے ہیں وہ اس 2 نمبر ووٹر لسٹ کے خلاف بھی چلا رہے ہیں, اور انتظامیہ کے خلاف بھی ہے کہ جو پوری طرح سے رول پلے کر رہی ہے الیکشن پہ قبضے کا. ان سازشوں کے خلاف بھی الیکشن مہم چلا رہے ہیں. ہمارا مقابلہ صرف کوئی پارٹیوں سے تھوڑی ہے, ہمارا مقابلہ تو مافیات سے ہے. لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود الیکشن ہونا چاہیے, اس لیے کہ الیکشن ہی نہیں ہوگا, پیر رکھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی, تو یہ تو مزید اس طرح سے آگے بڑھاتے رہیں گے. یہ ساری ریفارمز ہونی چاہیے, لیکن الیکشن پہلے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا دھرنے بھی دیے ہیں, احتجاج بھی کیا ہے, اور ہائی کورٹ بھی گئے ہیں, سپریم کورٹ بھی گئے ہیں, الیکشن کمیشن میں ہم ہی تو گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2021 میں, یہ اکتوبر 2021 کی بات ہے, جب ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا
اور وہاں باقاعدہ سماعت ہوئی تھی اور جماعت اسلامی نے پورے کراچی کی نمائندگی کرتے ہوئے، ایک طرف حکومت تھی اور دوسری طرف جماعت اسلامی تھی، کوئی پارٹی بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی تھی اس وقت، ہم نے ڈیٹ حاصل کی تھی وہاں سے جا کر میں خود گیا تھا، اس کے بعد بھی ہم نے فالو اپ کیا ہے. تو جماعت اسلامی کے علاوہ تو کوئی سنجیدہ ہے ہی نہیں الیکشن کرانے میں، سب ڈرے ہوئے پتہ نہیں کیوں. تو اس کے باوجود یہ سازشیں کر رہے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر جماعت اسلامی اس الیکشن کے حوالے سے یہ سب کچھ نہ کر رہی ہوتی تو الیکشن تو ابھی پتہ نہیں کتنے سال اور یہ سوچتے بھی نہیں. یہ تو ہمارا پریشر ہے جس کی وجہ سے اب ان کو یہ اعلانات کرنے پڑ رہے ہیں کہ ہم 15 جولائی کو الیکشن کرائیں گے اور جیلا میئر ہوگا اور وغیرہ وغیرہ. ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے. صحیح ہے سر. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. لو جی.